बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, ये जो आवाज़ आपने सुनी, ये जो बातें आपने सुनी, उस बाप की बातें हैं जिसका नौजवान बेटा कल भारतीय फ़ौज के साथ मुकाबले में जाम शहादत नोश कर गया। नाम था उसका जुनैद सहराई। ये वही जुनैद सहराई जो हिज़्बुल मुजाहिदीन का मरकज़ी कमांडर और आज से 15 दिन पहले रियाज नाइकू के साथ झड़प के दौरान वहाँ से बच निकलने में कामयाब हुआ और कल श्रीनगर में जाम शहादत नोश कर गया। ये उसके वालिद अशरफ सहराई हैं जो तहरीक हुर्रियत कश्मीर के मौजूदा चेयरमैन हैं। अशरफ सहराई सैयद अली शाह गिलानी के जानशीन हैं। सैयद अली शाह गिलानी के तहरीक हुर्रियत कश्मीर के चेयरमैन थे, अब उनकी जगह अशरफ सहराई ने ज़माम कार संभाली है। उनका जवान बेटा कल शहीद होता है और वो कश्मीर के कमिश्नर इनके बाप से कहते हैं कि आप हमें एप्लीकेशन लिखें, फिर आपके बेटे की लाश आपके हवाले की जाएगी। लेकिन ये बाप जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जब हमने बाकी बच्चों की लाशें मांगी तो आपने नहीं दी, तो मेरे बेटे की लाश भी अपने पास ही रखी है, हम कुछ भीख नहीं मांगेंगे। ये अज़्म और इस्तकामत का ये पहाड़, ये कुव्वत इनके अंदर कैसे आती है, इस पर बात करेंगे। और ये साहब, ये गुफ्तगू सुन के तो हमारे हौसले तो और बुलंद हो जाते हैं कि किस तरीके से एक बाप जो आखिरी इस दुनिया के लोग ही नहीं, इस दुनिया के लोग, मैं सच्ची बात करता हूँ। मैं आज से कुछ अर्सा पहले जब वानी के बाप का इंटरव्यू सुना था और उस वक्त वो वानी भागा हुआ था और वो जो इंडिया टाइम्स की जो एडिटर थी वो वहाँ इंटरव्यू लेने गई, तो उसने कहा कि आपको कभी इस बात का दुख नहीं होता कि आपके बेटे की एक दिन लाश आएगी? तो उसने कहा, तो मैंने जिस दीन पे काम करता हूँ, जिस दीन पे अमल करता हूँ और जिस दीन पे मानता हूँ, वहाँ कहा जाता है कि पहले अल्लाह और फिर बेटा, पहले सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर बेटा, पहले कुरान पाक और फिर बेटा। बेटे की तो चौथी पांचवी हैसियत आती है। औलाद की मोहब्बत बड़ी अजीबोगरीब चीज होती है और ये बहुत बड़ा टेस्ट है। अल्लाह कहता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, हमने माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना रखे, इंसान यहीं पे तो आजमाया जाता है। और फिर सबसे बड़ा एतराज जो हमारे यहाँ दुनिया में लोग करते हैं कि जो लीडर अपने बेटे तो यूरोप में पढ़ाते हैं, अपने बेटे तो कहाँ रहते हैं। ये कश्मीर के वो मुजाहिदीन है जिन्होंने साबित किया नहीं, हमारे बेटे यहीं पर हैं और यहीं पर जान देंगे। यानी आप अंदाजा करें कि सैयद अली गिलानी के जो दामाद हैं, जिस तरह उनके वो जो अपना हम कॉलम भी लिखते हैं हमारे इफ्तिखार गिलानी साहब, जिस तरह उनको तंग किया, हालांकि वो पढ़े लिखे आदमी है, साफी थे, दिल्ली के अंदर जिस तरह उनका जीना दोबर किया गया। लेकिन ये तो बहुत अजमत के पहाड़ लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती। शायद हम वाहिद चैनल है जो इनकी ये गुफ्तगू चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, इतनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर इस मीडिया पे उन लोगों का कब्जा है जिनको ये दाढ़ी वाला अच्छा नहीं लगता, जिनको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के मरने वाला अच्छा नहीं लगता, ये वो लोग हैं। और आप अंदाजा करें कि ये रोल मॉडल होते हैं। यानी आप मुझे ये बताइए कि जो सूरत हाल इस वक्त बरसगीर पाक हिंद के अंदर ये जा रही है, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स की सूरत हाल जा रही है, उसके अंदर ये वो लोग हैं कि जो वाकई बताते हैं कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है और मौत क्या चीज होती है और मौत को कैसे। अच्छा, मैं आज एक अरसे के बाद असल में वो देख रहा था, क्योंकि कल जो उसका वाकया हुआ था उसका कलकत्ता वाला, तो मैं पूरी की पूरी मैंने हिस्ट्री निकाली, तो मैं हैरान हो गया कि कोई साल ऐसा नहीं है, इंडिया का कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें पूरे भारत में मुस्लिम कुछ फसादात न हुए। यानी कोई ना कोई इलाका कहीं ना कहीं, एक इलाके पे खत्म होते हैं तो दूसरे पे तीसरे से चौथे शुरू होते हैं। उसके बावजूद भी इंडियन मुसलमानों ने कश्मीरियों का साथ नहीं दिया। मैं हैरान हो गया कि 1964 में जो पहला कलकत्ता के अंदर मुस्लिम कुछ फसाद हुआ है, उसके अंदर 70,000 मुसलमान थे, वो हिजरत करके पनाह के लिए मशरकी पाकिस्तान गए थे। उस वक्त मरहूम मशरकी पाकिस्तान मौजूद था और 55,000 जो थे वहाँ उनके पास आ गए थे, उन्होंने बचाए थे उनको, और तकरीबन कुछ 450 लोग जो थे मर गए थे। 83 का जो, मैं बड़े बड़े बता रहे हैं, 83 का जो नीली का जो है, उसके अंदर आप अंदाजा करें कि 1800 मुसलमान बच्चों और औरतों को, जिनमें सिर्फ कुछ 100 के करीब मर्द थे, लिटा के ज़िबा किया गया था। ये वो खामोशियां हैं इन सारे जुल्मों के ऊपर। और 2002 के अंदर मैं आज एक जगह मैंने लिखा भी और मैं बता भी रहा था कि बरसगीर पाक हिंद के वो मुसलमान जो वहां रह गए, उन्होंने एक हिजरत से इनकार किया कि हम पाकिस्तान हिजरत नहीं करेंगे। अल्लाह ने उन्हें इंडिया के अंदर बार बार हिजरत करवाई।
اپنے گھر سے نکلتے تھے کسی ٹینٹ میں چلے جاتے تھے, کسی ٹینٹ سے نکلتے تھے کسی کیٹوں میں چلے جاتے تھے, کیرلا سے نکلتے تھے یو پی میں آ جاتے تھے, یو پی سے نکلتے تھے کیرلا میں چلے جاتے تھے, کلکتہ سے نکلتے تھے پنجاب میں آ جاتے تھے. یعنی در بدر اسی ملک کے اندر, جس ملک کو آپ سمجھتے تھے یہ جو بہت عظیم تو ہمارا سیکولر ملک ہے, اس ملک کے اندر ہی اجرت میں رہے. ان کے چلانے کا ایک بنیادی مقصد عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اور ان کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کے ہاں آخرت کا تصور ذہن نشین ہو جائے, ان کے ہاں دنیا کی جو طاقتیں ہوتی ہیں یا دنیا کی جو دولت ہوتی ہے یا دنیا کی جو حب ہوتی ہے, دنیا کی جو محبت ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. جیسے مجھے پتا ہو کہ کراچی میں ایک بہت بڑا گھر ہے میرا, جس کے اندر سوئمنگ پول ہے, شاندار قسم کی آسائش ہے, نوکر چاکر ہیں, زندگی ہے, دولت ہے, ہر چیز موجود ہے, اور میں لاہور میں 2 دن کی فلائٹ لے کے آیا ہوں, تو میں لاہور میں گھر نہیں بناؤں گا. اور مجھے پتا ہے کہ میں لاہور واپس بھی نہیں آنا واپس. میں وہ کہوں گا میں اپنے گھر بیٹھوں گا, جب میں نے اگلے دن آنا میں کیا کروں گا. لیکن ہم گھر بناتے بھی ہیں اور ان لوگوں کے پاس کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے کہ پتہ نہیں اس کو کس حرام میں ضائع کریں گے. لیکن کتنا خوش قسمت ہے یہ باپ کہ وہ ایک شہید کا باپ بنا ہے. یعنی اس کی جائیداد جو ہے وہ شراب پہ, جوئے پہ اور باقی حرکتوں میں خرچ نہیں ہوگی. اس کی جائیداد کو خرچ کرنے والا اس سے پہلے ہی اس کا استقبال کرنے کے لیے جنت پہنچ چکا ہو. یہ ہوتے ہیں خوش قسمت باپ. تو میرے ملک کے اندر گزشتہ 5 سال ایسے گزرے ہیں, اب تو لوگوں کے منہ ایسے بند ہوئے ہیں میرے اللہ نے کیے, اور خصوصاً شکر گزار ہے نریندر مودی کے کہ جنہوں نے پاکستان کے 2 نمبر سیکولرز کو اور لبرلز کو بند کیا, جنہوں نے اس کیمرے کے سامنے ابوالکلام آزاد کی تقریریں چلائیں, ابوالکلام آزاد کی کتابیں چلائیں اور پاکستان کے نظریے کے اوپر تھوکا اور کہا دیکھو ابوالکلام آزاد کیسے سچ ہو گیا. پاکستان میں آج بھی وہ لیڈر اس وقت زندہ ہے اور ایم این اے ایم پی اے بھی ہیں کہ جنہوں نے ابوالکلام آزاد کی کتابیں لہرا کر کہا کہ وہ دیکھو وہ کہتا تھا کہ اگر تم انڈیا کے اندر مسلمان اکٹھے رہو گے تو تم امن سے رہو گے. آج منہ چھپائے پھرتے ہیں. آج بتاؤ کہ سیکولرزم کا ہندوستان اس کا چہرہ کیا ہے. آج بتاؤ اس ڈیموکریٹک سیکولر ڈیموکریسی کا چہرہ کیا ہے. کیا وہاں الیکشن نہیں ہوتے؟ انڈیا میں تو فوج آتی ہی نہیں ہے بھائی, جس فوج کو گالی دیتے ہو. وہاں تو فوج نہیں ہے, وہاں تو نریندر مودی ہے. اور آج میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر وہ ایک بچی نے کہیں سے بھیجا ہوا تھا, کوئی علاقہ ہے ہگلی کے آس پاس, اور وہ دور سے دکھا رہی تھی کہ ایک چھت ہے اس کے گھر سے دور نظر آ رہی تھی کہ دیکھیں یہ ہندو جو ہیں یہ بم پکڑے ہوئے اکٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں یہ بم میری طرف آ جائے. صحیح بات. میں ایک بہن آپ سے بتا رہی ہوں, وہ یہ بم پکڑے, اور یہ چیخیں, یہ آنسو, یہ آہیں جو کل جو اجڑی ہے, وہ سرزمین اجڑی ہے جس کے اندر وہ لوگ مارے گئے ہیں, ان کا تصور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس سارے کے سارے بات کے اوپر تمسخر اڑا کے گفتگو کرتے ہیں, کالم لکھتے ہیں. تو یہ بڑے لوگ ہیں جی, میں اب کیا کہہ سکتا ہوں ان کے اوپر. جناب ان کا اشرف سرائے صاحب, ہمارا تو صرف سلام ہے جو ان کو پیش کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ایک بات یاد رکھیں عثمان صاحب کہ کشمیر کی جو جدوجہد ہے اور انڈیا کی ساتھ جو لڑائی ہے, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی. جو سندھ کے باسی ہیں نا, سائیں منجا, اور جا کے سلام کرتے ہیں جا کے عبداللہ شاہ غازی کو, جا کے عبداللہ شاہ غازی کی تاریخ پڑھیں. عبداللہ شاہ غازی بیٹے تھے امام نفس زکیہ کے, اور 92 ہجری میں یہاں آ گئے تھے کہ کاش مجھے جہاد ہند مل جائے. اچھا, ان سے پوچھو. جو رسول حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تھا تو آپ نے کہا مجھ سے وعدہ کرو اگر تم زندہ رہے, یعنی بیعت نہیں نا آپ نے, مجھ سے وعدہ کرو کہ تم جہاد ہند میں حصہ لوگے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں دام میں, دل میں, سکھ میں, ہر چیز اپنی استعمال کروں گا, سب کچھ تج دوں گا, اور میں جہاد ہند میں حصہ لوں گا, اور اگر میں زندہ بچ گیا تو میں دوزخ حرام ہو چکی ہوگی, اور اگر میں مر گیا تو میں افضل الشہداء میں سے, بہترین شہیدوں میں سے وہ شہید ہوں گے. جو رسول بیعت لے ہند سے جہاد کے لیے, اور جو کوئی اس سے دوستی کی بات کرے, جو اس سے تعلق بڑھانے کی بات کرے, جو اس سے, اب ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب و غریب کمال ہے کہ دیکھیں جی تجارت سے کیا مسئلہ ہے, تجارت تو ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیے
کہ رسول اکرم سب مدینہ میں پہنچے تو بدر تو 1 سال کے بعد ہوئی ہے نا. سب سے پہلا کام کیا کیا تھا آپ؟ ہم نے تجارتی قافلہ روکا تھا ابو سفیان کا، جس سے یعنی تجارت کو، دشمن کی تجارت کو روکنا نبوت کی حکمت عملی میں شامل ہے. انڈیا کے ٹماٹر نہ کھانا، انڈیا کے آلو نہ کھانا، انڈیا کی کریک کریم استعمال نہ کرنا، انڈیا کی باقی چیزیں استعمال نہ کرنا، انڈیا کی فلمیں نہ دیکھنا، سید الانبیاء کی سنت پر عمل کرنا ہے. آپ نے کتنی اسکیمیں بھیجی تھی کہ فلاں راستے پہ روکو. یہ جو حضرمی مارا گیا تھا وہ مکے، صحابہ کرام مکے کے قریب آگے پہنچ گئے تھے تجارتی قافلہ روکنے کے لیے. مکے کے قریب جب مارا گیا، وہ مدینہ میں نہیں کہا روکو. وہ خیر مارنے کا حکم نہیں تھا، وہ غلط تھا، لیکن اس کو روکنے کو کہا گیا کہ اکنامک سٹرینگولیشن جس کو کہتے ہیں وہ کی جائے، اور اکنامک سٹرینگولیشن کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ہم بارڈر روک دیں نا، صحیح بات، تو انڈیا پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے. اچھا، اور یہ سب ہمیں جوائن کیا ہے اشرف صحرائی صاحب کی، ہم نے ابھی گفتگو سنائی. اس کے پاکستان میں نمائندے آزاد کشمیر نمائندے غلام محمد صفی ہیں، تحریک حریت کشمیر آزاد کشمیر چیپٹر کے رہنما ہیں غلام محمد صفی. السلام علیکم صفی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صفی صاحب، ہم نے آپ کو تکلیف دی، یہ کل بڑا افسوسناک واقعہ کشمیر کے اندر پیش آیا. ابھی ہم نے اپنے ناظرین کے لیے اشرف صحرائی صاحب جن کا جوان سال بیٹا جنید صحرائی کل شہادت پا گئے، اس حوالے سے کیا جذبات ہیں. ہم نے مناظر دیکھے ہیں کہ جس طریقے سے مکانوں کے اوپر بمباری کر کے ان کو راکھ کا ڈھیر بنایا گیا ہے، اور لاش جو ہے مجاہدین کی وہ نہیں دی گئی لواحقین کو. اور یہ عزم و استقامت کے یہ جو پہاڑ ہم نے، جو مینارہ نور ہے ان کی ہم نے گفتگو سنائی ہے، یہ جذبہ اور یہ کیا ہے؟ مطلب اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ بجائے روز بروز یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں؟ جی صفی صاحب. سر صاحب آپ کا آواز آئی جی؟ صفی صاحب سن پا رہے ہیں؟ اب ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ اب آ رہی ہے آپ کی آواز. جی صفی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کل اور آوازیں بھی شامل. کل ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، جنید صحرائی کی شہادت ہوئی، اور ابھی ان کے والد محترم جناب اشرف صحرائی جو تحریک حریت کشمیر کے چیئرمین بھی ہیں، اور آپ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ جو ہو رہے ہیں آج کل کے واقعہ، جس طریقے سے مودی سرکار اپنے منصوبوں پر عمل کرتی چلی جا رہی ہے، اور واحد جو ریزسٹنس جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، کیا سٹیج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو واقعہ رونما ہوا، جی آپ بولتے رہیں، آپ بولتے رہیں، کرتے رہیں آپ. جو صفی واقعہ صاحب رونما جی 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 جاری رکھیں. جو واقعہ نوا کدل سری نگر میں رونما ہوا، اصل میں اس میں بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں. آپ بولتے ہیں، ہمیں آواز ٹھیک آ رہی ہے. آپ بولتے رہیں. آپ اپنی آوازوں کی پرواہ نہ کریں جو بھی آ رہی ہیں جس وقت. ہاں جی. لیکن مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے نا وہ آوازیں، میرے کانوں میں دو تین آوازیں آ رہی ہیں. اچھا ہم ٹھیک کر لیتے ہیں، آپ بولتے رہے، ہم میرا خیال بریک لے لیتے ہیں، اتنی دیر میں ہم ان کو فکس کر لیتے ہیں. تو بہرحال صفی صاحب ہمیں جو تفصیلات بتائیں گے اس کے اوپر بات ہوگی. لیکن ایک اور جو امپورٹنٹ نقطہ ہے جو ہم نے اٹھایا تھا کہ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اوپر حملے کی جو ہے نا دھمکیاں آج بھی ہوا ہے. اس کے بعد پلان بتاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے اپنی ایک چینجنگ فیز کے اندر آ چکا ہوا ہے، اور دنیا میں 3 اکانومیز ہیں اس وقت. آج میں تبصرہ پڑھ رہا تھا کہ جو کرونا کے بعد سروائیو کریں گی. ایک چائنا ہے، اچھا، ایک انڈیا ہے اور ایک پاکستان ہے. پاکستان بھی سروائیو کر رہا ہے، یہ تو خوشخبری والی بات، بہت بڑی خوش بات ہے. پاکستان کی اکانومی ہے اس قسم کی نا، اس کے ایگریکلچر. چلے پہلے بریک لے لیتے ہیں ناظرین، یا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم اس ٹیکنیکل مسئلے کو بھی فکس کر لیں گے اتنی دوران، اور غلام محمد صفی صاحب سے ہم بات کا سلسلہ جاری رکھیں.
جی ناظرین، پروگرام کے بعد پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے غلام محمد صفی صاحب سے جو تحریک حریت کشمیر مقبوضہ کشمیر کے پاکستان میں نمائندے ہیں. ان سے بات جاری رکھیں گے. السلام علیکم صفی صاحب. وعلیکم السلام. جی صفی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کل کے واقعے کی. جنید صحرائی شہید ہوئے اور اس کے بعد ان کے والد محترم اشرف صحرائی صاحب کا جو بیان میڈیا میں آیا وہ تو ہمارے لیے ایک عزم و استقامت کا ایک پہاڑ، ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے. کشمیری عوام ان کے اس جذبے کو اور ان کے حوصلے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو تحریک مزاحمت کی موجودہ صورتحال ہے اس کو آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ہندوستان کی 1947 ہی سے کوشش رہی کہ وہ جموں و کشمیر پر اپنے غاصبانہ تسلط کو دوام بخشے. اس کے لیے انہیں مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر سے بھی کچھ مہرے ملے، لیکن بنیادی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں مزاحمت کی جو تحریک ہے اس کے سرخیل سعید علی گیلانی صاحب، محمد اشرف صحرائی صاحب، سعد اللہ تانترے صاحب، حکیم غلام نبی صاحب، شیخ محمد حسن صاحب اور اس طرح کے لوگ تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام اور آزادی کی بات کی بلکہ اپنے لخھائے جگر کو بھی پیش کیا. کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ مقبوضہ کشمیر کی قیادت جو ہے وہ دعوے تو بہت کرتی ہے، باتیں تو بہت کرتی ہے، لیکن اپنے لخھائے جگر کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. کوئی یہ الزام ان کے سر نہیں دھر سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے نوجوان بچوں کو پیش کیا جنہوں نے قربانیاں دی اور سرخ رو ہو گئے اور پوری دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ قیادت جو ہوا کرتی ہے وہ صرف لیکچر نہیں دیا کرتی بلکہ وہ خود ایک رول ماڈل ہوا کرتی ہے اور ایک نمونہ ہوا کرتی ہے. تو جناب صحرائی صاحب نے بھی وہی نمونہ پیش کیا جس کی لوگ ان سے توقع رکھتے تھے. اور میں تو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ جناب صحرائی صاحب کا قد پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہو گیا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہی قیادت جموں و کشمیر کو غلامی سے آزادی دلانے میں ایک کردار ادا کر سکتی ہے. بے شک. رہا یہ معاملہ کہ جموں و کشمیر پر ہندوستان کی جو غلامی کی سیاحت ہے وہ چھٹتی نظر نہیں آ رہی، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قربانیاں، یہ لازوال قربانیاں اس طرح پیش کی جاتی ہیں اور پھر یہ بھی کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا، نہ صرف یہ کہ نوجوان کمپرومائز نہیں کر رہے بلکہ ہماری قیادت جو ہے جس میں صحرائی صاحب پیش ہیں، آپ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں یہ کہا بھی گیا، ڈی جی کی طرف سے ابتدا میں ان سے کہا گیا تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ صحرائی صاحب کا بیٹا جنید جو ہے وہ اس نے حزب المجاہدین جوائن کی ہے، تو انہوں نے صحرائی صاحب سے کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو واپس بلائیں، لیکن صحرائی صاحب نے مومنانہ انداز سے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں نے ایک راستہ اختیار کیا ہے اور اسی طرح میرے بیٹے نے بھی جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے ایک راستہ اختیار کیا ہے. میں اس وقت حریت کانفرنس اور تحریک حریت کی نمائندگی کرتا ہوں، لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ عسکریت کی نمائندگی کرتا ہے. عسکریت سے ہم شرمندہ نہیں ہیں بلکہ ہم عسکریت کو اون کرتے ہیں، لیکن جو لوگ عسکریت کا حق ادا کر سکتے ہیں وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور جو سیاسی اور سفارتی محاذ پہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کام بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں وہ اس محاذ پہ کام کر رہے ہیں. مختلف محاذ ہیں جن محاذوں کو ہم نے چن رکھا ہے سوچ سمجھ کے، جان بوجھ کے، اور کوئی ہمیں اس راستے سے ہٹا نہیں سکتا. چنانچہ صحرائی صاحب نے واضح الفاظ میں ڈی جی سے کہا کہ ہم انہیں واپس نہیں بلا سکتے. آپ نے گیلانی صاحب کو یا کسی دوسرے قائد کو کبھی یہ کہا کہ جو مجاہدین میدان میں گئے ہوئے ہیں وہ انہیں واپس بلائیے؟
نہیں، ان لوگوں نے ایک راستہ اختیار کیا جہاد کا، شہادت کا، تو میرے بیٹے نے بھی یہی راستہ اختیار کیا ہے، اور میں کسی بھی صورت میں اسے اس جہاد سے واپس نہیں بلا سکتا۔ تو ایک عظیمت کا راستہ ہے جس کی نشاندہی صحرائی صاحب نے کی ہے، اور آج پوری قوم فخر کر رہی ہے صحرائی صاحب پر، صحرائی صاحب کے فرزند جنید صحرائی پر، طارق پر، اور اس سے پہلے جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، خواہ وہ نائکو صاحب ہوں، وہ برہان شہید ہوں، وہ منان شہید ہوں، یا دیگر شہداء ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کی قربانیوں کو ضائع ہونے سے بچائے، یہ بتائیے گا، اور اللہ کرے کہ یہ قربانیاں رنگ لائیں۔ آمین آمین۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس سے ظاہر بات ہے کہ جو جتنا کشمیری اس حالت میں ایک طویل عرصے سے ہیں، اب تو خیر بہت عرصہ ہو گیا، لیکن گزشتہ 1 سال تو بلکہ 1.5 سال ان کے بہت آفت کا گزرا ہے، تو مورال کی صورتحال جو ہے ظاہر بات ہے جس طرح لوگ نکل رہے ہیں، مورال کے بارے میں یہ ہے۔ اور دوسرا سوال اس کے ساتھ ہی کہ ہندوستان کے مسلمان جو کبھی کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، ان کا رویہ اب آپ کے ساتھ کیسا وہاں ہو چکا ہوا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام ہندوستان کے بارے میں جو باتیں 1947 سے کرتے آئے ہیں، ہندوستان کے اندر ایک خیال یہ تھا کہ یہ ایگزیجریشن ہے صورتحال کی، ایسا کچھ ہندوستان وہاں پہ نہیں کر رہا۔ لیکن ابھی مودی حکومت کے آنے کے بعد جو رویہ مسلمانان ہند کے ساتھ بی جے پی کی حکومت کا ہے، اور اسی طرح عیسائیوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے، دلتس کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، اب ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہندوستان کیا مظالم ڈھاتا رہا ہے آج تک مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر، اور وہ ان کی دعائیں ریاست جموں و کشمیر